बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको वेलकम करते हैं नूरे रमज़ान में पब्लिक न्यूज़ और A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। व्यूअर्स, आज सेट पे हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, सबसे पहले तो उनका इंट्रोडक्शन करते हैं। नॉट दैट वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं, लेकिन कारी नुमान सैफ़ी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे प्यारे भाई डॉक्टर अली वक़ार कादरी और मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके साथ डेली शेयर करते हैं कि बिस्मिल्लाह डेवलपर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और काबिल एतमाद नाम है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स ने हमेशा जो कहा है वो कर दिखाया है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स का हर प्रोजेक्ट कामयाबी की बहुत बड़ी मिसाल है और बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबे जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की रोशन मिसाल है। आगे जाके बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 से रिलेटेड आपको गाइडेंस देंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, डेली सैयद फरहान अली वारिस और जुगन काजिम आपके साथ किसी नए टॉपिक को लेके आते हैं। हमारे स्कॉलर्स हमें गाइड करते हैं और हमें बताते हैं कि स्पेसिफ़िक केसेस में हमें क्या करना चाहिए। आज का टॉपिक बहुत, आई थिंक, आजकल की दुनिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का हमने टॉपिक रखा है तौबा, क्योंकि होता यह है व्यूअर्स कि ज़िंदगी हम ऐसे जीते हैं कि जैसे ज़िंदगी ने कभी एंड नहीं होना। इस ज़िंदगी को हम ऐसे जी रहे हैं कि जैसे जो कुछ हम इस लाइफ में करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो होता है ना, एक पंजाबी में, देखी जाएगी कि आगे देखी जाएगी। बट आगे की जो ज़िंदगी है, जो आखिरत की ज़िंदगी है, एक्चुअली तो वो फाइनल लाइफ है हमारी। ये तो हमारा एक रिहर्सल का पीरियड था, और अगर यहाँ पे ही हम इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में मुब्तला हो जाएंगे, हाँ, सब मुसलमानों को ये तो कमिटमेंट की गई है कि एंड में ज़रूर जन्नत जाएंगे, लेकिन उससे पहले का जो अज़ियत का मरहला है, कब्र का जो अजाब है, वो सब भी तो बर्दाश्त करना है ना। तो व्यूअर्स, वक्त से तौबा कर लेना और दिल से तौबा करना। सबसे पहले तो दिल से तौबा करें और वक्त से तौबा करें। लोग अपनी ज़िंदगी के एंड का वेट करते हैं कि भाई हम जब 65-70 ईयर्स की एज हमारी होगी तो या 70 के बाद जाके जब बिल्कुल ही मतलब काम शाम सारे अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वैसे ही छोड़नी पड़ जाएंगी, तो तब फिर हम तौबा कर लेंगे। खुदा का वास्ता है, ज़िंदगी को तरीके से जिएं, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि बदनसीब है वो शख्स जो तौबा की उम्मीद पे गुनाह करे और ज़िंदगी की उम्मीद पर तौबा ना करे। जी फरहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छी बात आपने कही कि तौबा ऐसी चीज़ है कि जिस पर इंसान पशेमान हो और ये ईमान रखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बख्श देगा। बिल्कुल। लेकिन तौबा की शर्त यह है कि इंसान जिस काम से, जिस गुनाह से तौबा करे, फिर इस इरादे के साथ तौबा करे कि ए अल्लाह, मैं इस गुनाह की तौबा कर रहा हूँ, लेकिन ये वादा कर रहा हूँ कि आइंदा ये गुनाह नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि गुनाह किया, तौबा की, फिर गुनाह किया, फिर तौबा की कि चलो तौबा कर लेंगे, अल्लाह गफूर रहीम है। लेकिन कभी एक ऐसा वक्त भी आता है कि जब आप इस चीज़ के आदी बन जाते हैं तो फिर अल्लाह आपके दिलों पर ताले लगा देता है, दिल सख्त कर देता है, और उसके बाद फिर आपकी तौबा कबूल नहीं होती। फिर अल्लाह वो भी फिर भी रब्बुल इज़्ज़त जो है वो रहीम है, वो चाहे तो तौबा कबूल कर ले, लेकिन एक वक्त तक अल्लाह भी ढील देता है कि अब, यानी तौबा के लिए अल्लाह ने इतना ज़्यादा रियायत रखी है कि अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करता है तो अल्लाह कहता है फरिश्तों से कि अभी ना लिखना, अभी इसने गुनाह किया नहीं, अभी सिर्फ नियत की है। फिर जब वो गुनाह करने का इरादा कर लेता है, फरिश्ते कहते हैं अब इरादा कर लिया, कहा अभी भी इरादा किया है, अभी किया नहीं है। गुनाह कर लेता है, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह अब लिख लें, अल्लाह कहता है रुक जाओ थोड़ी देर, क्या पता ये अपने गुनाह पे पशेमान हो जाए, क्या पता ये माफ़ी मांग ले। और जब इंसान नेकी की सिर्फ नियत करता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है इसने नेकी की है, नियत की है, इसकी नेकियां लिख लो। ब्रेक की तरफ चलते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, तो हमारे स्कॉलर्स हमें गाइड करेंगे और बताएंगे कि तौबा के क्या बेसिक उसूल हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार में क्या फ़र्क है, और मज़ीद डिटेल्स लेंगे। लेकिन ब्रेक के फ़ौरन बाद
जब सैयद फरहान अली वारिस हमारे साथ हैं तो कलाम सुनते हुए वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। मेरे सारे गुनाह तू माफ करेगा, मेरे सारे गुनाह। मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा। तू माफ करेगा मेरे सारे गुनाह, तू माफ करेगा मेरे सारे गुनाह। मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा। मुझे मालूम है मुजरिम हूँ मैं और तू मेरा हाकिम, तू मेरा हाकिम। मुझे मालूम है मुजरिम हूँ मैं और तू मेरा हाकिम, तू मेरा हाकिम। जभी तो आँख में, जभी तो आज मेरी आँख में अश्कों की है रिमझिम, अश्कों की है रिमझिम। कोई बंदा तेरे दर पर जो आंसू रोल देता है, कोई बंदा तेरे दर पर जो आंसू रोल देता है। दरे तौबा मेरे मौला तू उस पर खोल देता है। तू जरूर सुनेगा मेरे सिर की सदा, तू जरूर सुनेगा मेरे दिल की सदा। मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा। तेरे दर पे मैं क्यों न सवाल करूं, तू रहीम भी है तू करीम भी है, तू करीम भी है। तेरे दर पे मैं क्यों न सवाल करूं, तू रहीम भी है तू करीम भी है, तू रहीम भी है तू करीम भी है। मैं तो पस्त भी हूँ, मैं हकीर भी हूँ, तू बुलंद भी है तू अजीम भी है, तू बुलंद भी है तू अजीम भी है, तू बुलंद भी है तू अजीम भी है। जो मैं झेल चुका वो बहुत है सजा, जो मैं झेल चुका वो बहुत है सजा। मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा। गम का मारा हूँ बेसहारा हूँ, भला या बुरा तुम्हारा हूँ। मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा। तू जरूर सुनेगा मेरे दिल की सदा, तू मुआफ करेगा मेरे सारे गुनाह। मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा। मुझे कर दे मुआफ अपने रसूले पाक के सदके, रसूले पाक के सदके। खताएं बख्श दे मेरी शहे लौलाक के सदके, शहे लौलाक के सदके। मेरे मालिक दुहाई है तुझे आले पैगंबर की, मेरे मालिक दुहाई है तुझे आले पैगंबर की। रिहा कर दे गमों से करबला की खाक के सदके, करबला की खाक के सदके, करबला की खाक के सदके, करबला की खाक। तू जरूर सुनेगा मेरे दिल की सदा, तू मुआफ करेगा मेरी सारी खता। मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह भैया। तौबा
اور استغفار میں کیا فرق ہے مفتی صاحب؟ اللہ اکبر. بڑا توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے میں لٹرل میننگ کی طرف آ جاؤں گا تو بات بہت واضح ہو جائے گی. سمجھ گیا ہوں میں آپ کو. توبہ تاب یتوب توبن و توبتن سے ہے پلٹ آنا. اچھا ٹھیک ہے نا جی, پلٹ آنا. توبہ کے اندر گناہوں کو چھوڑنے کا جو کا معنی ہے, میننگ ہے, بدرجے اتم پائے جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف پلٹ آیا. ٹھیک ہے, صحیح, یہ توبہ کے لٹرل میننگ کے اندر یہ چیز موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ہے فمن تاب تاب اللہ علیہ. حدیث میں آتا ہے جو پلٹ آتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے, کیونکہ وہ گناہوں کی وجہ سے اللہ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں. لیکن جب بندہ گناہوں سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف رخ کر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی طرف رخ فرما لیتے ہیں. تو توبہ کے اندر گناہوں کو مکمل طور پہ چھوڑنا ہے. یعنی اگر ہم اس کو کہیں کہ بندہ گناہ کر رہا ہے, ابھی اس نے اگر ارادہ کیا میں چھوڑ دوں اور پلٹ جاؤں تو یہ توبہ ہے؟ ارادہ نہیں, چھوڑنا ہے. نہیں, وہ ارادے سے مراد ہے کہ اس نے طے کر لیا کہ مجھے چھوڑنا ہے. حدیث میں توبہ کو ایک اور لفظ میں بیان کیا گیا ہے, التوبہ الندامہ. ٹھیک ہے, توبہ تو شرمندگی کا نام ہے. اب اگر اسی شرمندگی کو تھوڑا سا لیبوریٹ کریں تو کیا بنتا ہے کہ آپ نے جو گناہ کیا ہے اسے مکمل طور پہ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, ماضی کا جو گناہ ہے, حال کے اندر وہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے, مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا مکمل عزم بالجزم کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا جی. بالکل صحیح. تو توبہ کے اندر گناہوں سے مکمل طور پر کنارہ کشی کا معنی پایا جاتا ہے. صحیح ہے. اب آتے ہیں استغفار کی طرف. استغفار کے اندر بخشش طلب کرنا ہے. یا اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی مجھے سزا نہ دینا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں وہی آپ سے عرض کرتا کہ انسان نے ارادہ کر لیا کہ میں نہیں کروں گا, یہ پہلا سٹیپ ہو گیا, اور اب وہ اس بات پہ پشیمان ہو کر اب اللہ سے رابطہ کر رہا ہے جو میں نے کر لیا ہے اس پر آپ نے مجھے سزا نہیں دینی. لیکن ابھی یہ استغفار کا مفہوم پورا نہیں ہوا. اچھا, ٹھیک ہے. استغفار کے اندر دو مفہوم پائے جاتے ہیں. ایک ہے یا اللہ میرے گناہ پہ پردہ ڈال دینا. یہ مفہوم روٹین میں عوام الناس کو پتہ نہیں ہوتا, پبلک کو اس میننگ کا پتہ نہیں ہے. حالانکہ استغفار کا یہ مطلب بھی اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھ, ستر العبد. ٹھیک ہے. تو استغفار کے اندر ایک گناہوں کے اندر پردہ ڈالنے کی ریکویسٹ ہے اللہ تعالیٰ سے, اور دوسری ریکویسٹ یہ یا اللہ جو میں گناہ کر چکا ہوں اس پہ آپ نے مجھے سزا نہیں دینی. صحیح, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کبھی جو توبہ ہے جب پلٹ کے آتا ہے, کبھی استغفار کے اندر توبہ کا میننگ پائے جاتے ہیں, کبھی نہیں پائے جاتے. بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے کیا ہے, لیکن جو کیا ہے اس سے اب پلٹنا نہیں چاہ رہا ابھی. یعنی فی الوقت مجھے معاف کر دے اور سزا کی معافی مانگ رہا ہے, ہاں لیکن گناہ چھوڑ نہیں رہا. صحیح. لیکن کبھی استغفار کے ساتھ توبہ بھی پائی جاتی ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے میں آئندہ نہیں کروں, کبھی بھی نہیں کروں گا. یہ استغفار بھی ہے, بہت اچھی ڈیفینیشن, توبہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ توبہ اور استغفار جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں, اور قرآن نے اس کو جمع بھی کی ہیں, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. یا اللہ میں نے ان کو کہا تم بخشش طلب کرو اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, توبہ کر لو. تو یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جب بندہ ندامت کے آنسو بہا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو جس رخسار کو خوف خدا سے بہا ہوا آنسو تر کر دیتا ہے, اس پر اللہ جہنم کی رسوائی, جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. واہ واہ. اور ایک حدیث ہے اس پہ سنا کے میں بات کو ختم کروں گا. عینان لا تمسہما النار, دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں آگ نہیں چھو سکتی. عین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ, ایک وہ آنکھ جو آدھی رات میں اٹھ کے خوف خدا سے آنسو بہاتی ہے, روتی ہے. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ, ایک وہ آنکھ جو سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سرحدات کی چوکیداری کر رہی ہوتی ہے ہماری افواج. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. لیکن پھر ایک سوال میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ میں نے جواب صحیح دے دیا آپ کو, آپ نے مجھ پر آپ نے ٹھیک ٹھاک حملہ کر دیا. ہاں جی, آپ توجہ نہیں دے رہے تھے تو میں نے کہا میں ذرا چیک کر لوں اور آن ایئر آپ سے توبہ کروا لوں. تو سچویشن یہ ہے کہ پہلی سٹیج دوسروں کو گناہوں سے منع کرنا ہے یا اپنی ذات کو روکنا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ان جنرل پوری دنیا میں, ہمارے یہاں کیا پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے, ہم دوسروں کی تنقید کرنے میں صف اول پہ, لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری نہیں سمجھتے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس سوال کا جواب لیں گے ڈاکٹر علی وقار قادری سے.
اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔ جی ہاں، ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر سلمیٰ خان نے۔ السلام علیکم سلمیٰ، کیسی ہیں آپ؟ جی سلمیٰ، تو آپ اپنے ساتھ اپنی صراط نعت کی بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ ینگ لیڈیز کو لے کے آتی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ آج ہمارے ساتھ ختیجہ بی بی ہیں، رمشا سعید ہیں، رابعہ صدام ہیں، الشفا ارشد ہیں، عروج کاظمی ہیں اور فیضیاب صدیقی ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے توبہ، اور آپ نے ہمیں کلیئرٹی دینی تھی کہ کیا ڈاکٹر صاحب، کیا لوگوں کی اصلاح کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اپنی اصلاح؟ بیسکلی تو یہ سوال ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو مفتی صاحب کے ساتھ ہوا، امکان تھا میرے ساتھ ہاتھ ہوتا لیکن میں بچ گیا ہوں۔ اچھا، پہلے میں تھوڑی ایک پوائنٹ مفتی صاحب نے فرمایا، اس کی کلیئرٹی انہوں نے واضح فرما دی ساری علمی حوالے سے، لیکن ایک دو جملوں میں وہ اور کھل جائے گا۔ استغفار کا بنیادی تعلق ماضی کے کردہ گناہوں کے ساتھ ہے جو آپ کر چکے ہیں، اور توبہ حال اور مستقبل کے ساتھ ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، عزم کے ساتھ۔ اچھا، یوں استغفار اور توبہ جڑا ہوا ہے۔ جڑا ہوا استغفار یہ ہے کہ مولا جو میں کر چکا مجھے معاف فرما، اور توبہ یہ ہے کہ اب میں ارادہ کرتا ہوں اور پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آگے نہیں چلوں گا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ آپ کی سائیکو تھیراپی ہے کہ آپ کہیں پہ آپ جب ڈپریس ہوتے ہیں، آپ جناب انزائٹی کا شکار ہیں، آپ کا دل و دماغ گدلا ہے گناہوں کے ساتھ، چونکہ گناہ اطمینان نہیں دیتا، اطمینان اللہ کے ذکر میں۔ اچھا، علی بھائی میں بھی پڑھ رہی تھی، اور جو بات مفتی صاحب نے کہی ہے وہی بات میں نے بھی پڑھی ہے کہ توبہ مینز کہ اس وقت آپ نے سوری کر دیا، اور استغفار کا مطلب ہے کہ اب میں آئندہ بھی نہیں کروں گا۔ تھوڑی سی اس میں کنفیوژن ہے۔ ہاں جی، ڈاکٹر صاحب کی بات بھی اپنی جگہ درست۔ یہ فرق مختلف قسم کے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اوکے، ٹھیک ہے، اس میں ڈیوائیڈڈ اوپینینز آ جاتی ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو مجھے بہتر لگی وہ میں نے آپ کے سامنے لگی، جو ڈاکٹر صاحب کو بہتر لگی وہ صحیح، اوکے، تو ہم یہ دونوں اوپینینز لے رہے ہیں، بالکل اس میں صحیح۔ پرابلم نہیں۔ اچھا، ایک بات یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے جو آپ کا سوال ہے کہ سب سے پہلے جو میں مکلف ہوں وہ آپ اور آپ کے حوالے سے میں جواب دہ نہیں ہوں کہ فرحان علی وارث نے ٹھیک کیا ہے، جگن کاظم نے کیا یا نہیں کیا۔ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی تم بتاؤ، اور کسی کا کوئی غلط عمل میرے لیے جواز ثابت نہیں ہو سکتا اور میرے لیے عذر کے قائم مقام نہیں ہو سکتا کہ مجھے وہ عذر قائم اللہ مانے کہ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ فلاں نے یہ کیا تو تجھے بخش دیتے ہیں چونکہ تو نہیں کر سکا۔ نہیں، میں اپنا ذمہ دار ہوں۔ ہمارے یہاں یہی تو پرابلم ہے، ہم نے لوگوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس کے ساتھ کیا کھڑا ہے، اس نے اس سے کیا بات کی ہے، اور ہمیں اپنا نہیں فکر ہوتی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت لکھی کہ کسی کی شیطان سے ملاقات ہوئی اور اس نے اس سے پوچھا کہ اے شیطان ابلیس یہ بتا آخری حربہ جو تو بندہ مومن کو بھٹکانے کے لیے اپناتا ہے وہ کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا آخری حربہ میں بندہ مومن پر، صالح پر، عام کو تو یوں بھٹکا دیتا ہوں، جو مومن صالح اس کو بھٹکانے کے لیے یہ لگاتا ہوں کہ اس کے ذہن میں یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب تیری اصلاح ہو گئی، اب تو لوگوں کے پیچھے پڑ، لوگوں کو ٹھیک کر، اپنے آپ سے نظر ہٹا لے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ نہیں ہو سکتا، اب کنفیوژن ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے میں ایک اصلاح کے پروسیس میں ہوں، ہر بندہ اصلاح کے پروسیس میں ہے۔ آپ اب دعوت ہی چھوڑ دیں یہ کہہ کے کہ میں ایک پتہ نہیں کون سے مقام پہ پہنچوں گا، آپ نے اپنے پر، اپنے نفس پر نظر رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھنا ہے۔ ہاں، لوگوں کو بھی آپ نے نہیں چھوڑنا، لیکن یہ اگر آپ ایسے کریں گے کہ آپ بالکل ہی فارغ ہیں تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا، الٹا مذاق بنے۔ نہیں، بٹ میں اگین جیسے کہ باپ بیٹے کا رشتہ لے لیتے ہیں، باپ سگریٹ پیتا ہے، بیٹے نے بھی سگریٹ پینی شروع کر دی، اب یہاں پہ کیا معاملہ صحیح بنتا ہے؟ کیا باپ اگر if a father is a smoker اور بیٹا بھی سگریٹ پی رہا ہے تو وہ پھر کس منہ سے بیٹے کو کہے کہ تم نہ پیو؟ بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ نہیں، بٹ میں یہ پوچھ رہی ہوں، بٹ یہ بھی تو کہا گیا ہے نا کہ ماں باپ کی جو ہے ان کو اپنے بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے، تو کنفیوز اس کی بات میں کبھی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں بالکل، اس کی وجہ یہ کہ جو بندہ خود عمل کرتا ہے بالکل اگر وہ اس کی نصیحت کرے تو اس سے اثر ہوگا، اگر وہ خود عمل نہیں کرتا اور وہ نصیحت کرے تو اثر نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ایک مسلمان پر دوہری ذمہ داری عائد ہے، صلاح بھی اصلاح بھی، خود کو درست رکھنا بھی، ماحول کو درست رکھنے کی کوشش کرنا بھی۔ اب یہ دوہری ذمہ داری میں سے کوئی ایک ذمہ داری اپناتا ہے نا تو ادھوری ہے، لیکن ایک ذمہ داری بالکل ذمہ داری نہ ہونے سے بہتر ہے۔ ایک خود کو درست رکھتا ہے
لیکن دوسروں کو درست رکھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ بھی آدھی ذمہ داری نبھا رہا ہے، اور ایک خود کو درست نہیں رکھتا، دوسروں کو درست رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی آدھی ذمہ داری ہے۔ بہرحال باپ سگریٹ پیتے ہوئے بیٹے کو منع ضرور کرے گا اور اسے کرنا چاہیے، لیکن اس کے منع کرنے کا اثر تب زیادہ ہوگا جب باپ خود بھی چھوڑے گا، لیکن نہ چھوڑے اور پھر بیٹے کو بھی نہ کہے، یہ بات غلط ہے۔ توبہ کی قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ اس میں نا توبہ میں ایک پہلو رہ گیا میرا، توبہ کا جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ شاید قرآن مجید کے تصور سے مختلف ہے۔ قرآن کا تصور یہ ہے، قرآن توبہ کو جوڑتا ہے، قرآن آپ سے کمٹمنٹ چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، جو لوگ جنہوں نے توبہ کی اور پھر توبہ کے بعد اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور بالکل وضاحت کے ساتھ حق کو ظاہر کر دیا کہ ہاں اب یہ اصل کام ہے، وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اچھا، یہ سوال انہوں نے جو کیا نا بڑا زبردست سوال ہے کہ یہ پتہ کیسے چل جائے گا کہ ہمیں کہ اب توبہ ہماری قبول ہو گئی، کوئی اشارہ، کوئی نشانی؟ دیکھیے اشارے اور شرائط کیا ہے، مطلب توبہ کرنے کا پروسیجر کیا ہے؟ دیکھیے نا پروسیجر مفتی صاحب فرمائیں گے، میں آپ کی بات کو ایک جملے میں بیان کر دوں کہ توبہ قبول کیسی ہوگی، یہ اللہ کا اختیار ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں، تصوف کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کے ذہن میں توبہ کا خیال اللہ کی طرف سے آنا، خیال بھی خود سے نہیں آتا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ پلٹ آئے۔ واہ واہ، ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ جہاں تک بات ہے، دیکھیں جی توبے کی پروسیجر کی، اس کی شرائط کی، توبے کی پہلی شرط یہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، شرمندگی۔ جب تک ندامت نہیں ہوتی توبے کی ابتدا نہیں ہوتی۔ جب ندامت کی ابتدا ہو گئی تو پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے نادم ہونے کے بعد حال میں یہ کام کرنا ہی نہیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مستقبل میں نہ کرنے کا مکمل طور پہ عزم بالجزم کرنا ہے، اور پھر اگر ہو بھی گئی غلطی مایوس نہیں ہونا، سو بار توبہ شکستی بازا، سو بار بھی توبہ ٹوٹے تو پھر توبہ کرنی ہے، کیونکہ اگر توبہ توڑتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوتی تو جوڑتے ہوئے شرمندگی بطریق اولا نہیں ہونی چاہیے۔ شیطان ہمیں اس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ یار تو بار بار توبہ توڑ دیتا ہے اور اب تو کیوں توبہ کرے، وہ شرما شرمی گناہوں کی لائن لگا دیتا ہے، توبہ نہیں کرتا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے توبہ کرتا جائے، اور اگر گناہ ہوتا ہے توبہ کرتا جائے۔ اگر شیطان اسے نہیں چھوڑتا تو وہ توبے کو نہ چھوڑے۔ ایک اور بات پلاننگ کے ساتھ توبہ نہیں کرنی چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں آج گناہ کر رہا ہوں کل توبہ کر لوں گا۔ وہ حضرت یوسف کے جو بھائی تھی جو انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی، برادران یوسف علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، بعد میں ہم نیک ہو جائیں گے۔ ایک ہے کہ میں گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لوں گا، توبے کی توفیق اللہ کی طرف سے سلب ہو جاتی ہے، ہو گئی کیا کہتے ہیں غلطی، توبہ کر لے، ود پلاننگ بھی ہو گئی پھر بھی توبہ کو نہ چھوڑے، کیونکہ اگر گناہ نہیں چھوڑتا توبہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن ایک سٹیج آئے گی، سٹیج کیا آئے گی، بندہ کہتا ہے یار یہ ایسی لت پڑی مجھ سے چھوڑتی نہیں ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جا نماز بچھا کے اللہ کے سامنے ہاتھ اونچا کر لے، یا اللہ میں نے تو بڑی کوشش کی یہ گناہ چھوڑنے کی، لیکن یہ ایسی لت پڑی ہوئی مجھ سے چھوڑتی نہیں، میری ہمت جواب دے چکی ہے، میں کوشش کر چکا ہوں، کرتا بھی رہوں گا، لیکن چھڑانا یا اللہ تو نے ہے بس۔ وہ کیا بات ہے کہ جو اللہ دلوں پہ تالے لگا دیتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ ہاں جی اس کا بھی پروسیجر ہے، چلیں پروسیجر پہ بات آتی تو پروسیجر پہ ہی بات کرتے ہیں۔ گناہوں پہ تالے کب لگتے ہیں؟ سب سے پہلے بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ آپ سوال ایسے کرتے ہیں کہ 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن مجھے دے دیں، لیکن وہ پھر 4 منٹ میں آپ کو بتانی پڑتی ہے۔ الحمدللہ ہر ٹرانسمیشن میں آپ نے یہ تانا ضرور مارا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن آپ نے اس وقت کے اندر بیان کیا بھی ہے، اللہ خوش رکھے، یہ تو آپ لوگوں کا حسن ظن ہے۔ سب سے پہلے بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، جب غفلت پڑ جاتی ہے تو اس کے جراثیم اثر انداز اس طرح ہوتے ہیں کہ بندہ دین کے بارے میں ڈاؤٹس کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر شکوک آنے لگتے ہیں۔ اب وہ شکوک ترقی کرتے ہوئے گمراہی میں تبدیل ہو، کیوں وہ شک پہ جب یقین کرتا ہے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے 3رے سٹیج پر۔ گمراہ ہونے کے بعد 4تھے سٹیج پر جدال، وہ اہل حق سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، طاقت استعمال کرتا ہے، قوت استعمال کرتا ہے، یہاں بھی اس پر ایک وقت گزرتا ہے۔ یہ ہے وہ مہلت کا آخری مقام جہاں جا کے اللہ انتظار کرتے ہیں، مکافات عمل سے پہلے خدا کا قانون ہے، مہلت کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ غفلت سے شروع ہو کے جدال تک پہنچتا ہے، غفلت، شک، گمراہی اور جدال۔ یہاں بھی اگر بندہ نہ رکے تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ایسے بندے کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر اس کے اندر ہدایت جا ہی نہیں سکتی۔ اس کو میں ایک آسان جملے میں بیان کروں، انہوں نے جو اس کی علمی درجات بیان کی ہیں،
حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا نقطہ، پھر تیسرا نقطہ، اور اس دوران اگر توبہ کر لے تو وہ سب کچھ دھل جاتا ہے، پھر نئے نقطے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر توبہ نہیں کرے اور نقطہ در نقطہ لگتا رہے اور پورا قلب سیاہ ہو جائے تو پھر خدا نخواستہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پھر اس سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور یہ تب ہوتی ہے جب وہ مہلت کے بغیر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ سکتا، مہلت کے بغیر شعوری طور پہ آپ کو پورا قائل کیے بغیر، ہدایت آئے بغیر۔ تو جب یہ سب کچھ، اسی لیے آپ دیکھیے جہاں پر قرآن نے کہا خطا کا لفظ ہے، خطا ہمیشہ معاف ہو جاتی ہے۔ معاف پتہ کیا نہیں ہوتی؟ ہٹ دھرمی اور سرکشی معاف نہیں ہوتی کہ آپ ڈٹ جائیں۔ حضرت آدم نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، خطا ان سے بھی ظاہراً ہوئی تھی، لیکن رویہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، باری تعالیٰ میں نے اپنے پر ظلم کر دیا، معاف فرما۔ اور خطا ظاہراً ابلیس سے بھی ہوئی تھی، تو ابلیس سے پوچھا، اس نے کہا، آگے سے آرگومنٹ کیا، خلقتہ من النار وخلقتنی من خلقتہ من تین وخلقتنی من النار، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر جاتی ہے، آرگومنٹ کیا۔ تو آپ جب گناہ پر آرگومنٹ لاتے ہیں تو آپ تباہ ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو علی خرقاجی صاحب۔ اور ایک آخری بات، سب سے خطرناک ترین موقع یہ ہوتا ہے کہ گناہ بندے کو اچھا لگنے لگے۔ جب بندے کو گناہ خوشنما لگنے لگے تو یہ سب سے خطرناک ترین۔ بہت اچھی بات خلیق الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، یہاں سیگمنٹ ہمارا علماء اکرام کا ختم ہوتا ہے، اگلی بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔